बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अबिल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह खातिमुन नबीयीन। हम्म। आज के इस गहरे तज्ज़िये में हम एक बहुत ही एक ऐसी हकीकत पर बात कर रहे हैं जो इंसान की सोच के ज़ाविये बदल देती है। जी बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी एक अजीम व शान सल्तनत खड़ी करने में लगा देता है। वो यानी दौलत के अंबार लगाता है, ज़मीन के एक एक इंच के लिए लड़ता है और बस अपने महलात की दीवारें ऊंची करता चला जाता है। हाँ, और उसे लगता है कि वो इन सब का हमेशा के लिए मालिक बन गया है। बिल्कुल, मगर फिर अचानक बस एक लम्हे में वो सब कुछ छोड़कर खाली हाथ रुखसत हो जाता है। और तब उसे ये समझ आती है कि वो तो कभी मालिक था ही नहीं, बल्कि बस एक आर्जी मुहाफिज था। सही बात है। और उसने अपनी उस जिम्मेदारी को मिल्कियत समझने की बहुत बड़ी गलती कर ली थी। तो हमारे आज के ज़राए एक निहायत जलाल वाले नाम के गिर्द घूमते हैं, और वो नाम है अल्लाह ताला का इस्म मुबारक अल वारिस। अलवारिस। वाकई ये एक ऐसा नाम है जो पूरी कायनात की असल हकीकत को बस एक लफ्ज में समेट लेता है। मतलब अगर हम लिसानी एतबार से देखें तो अजीम माहिरीन लुगत जैसे इब्न फारिस और जोहरी ने इसकी बड़ी शानदार तशरीह की है। अच्छा, उनके नज़दीक इसकी बुनियादी तारीख क्या है? उनके मुताबिक विरासत का बुनियादी मतलब ये है कि किसी चीज का एक कौम, फर्द या ग्रोह से निकलकर किसी सबब से दूसरे की तरफ मुंतकिल हो जाना। यानी वो चीज़ कभी एक जगह टिकती नहीं। बिल्कुल नहीं। ये एहसास कि जो चीज आज किसी के हाथ में है वो कल लाजिमम किसी और के कब्जे में होगी। मिल्कियत का ये सफर बस मुसलसल चलता रहता है। लेकिन जब हम इस लफ्ज को अल्लाह ताला की ज़ाते बाबरकात के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके माना बिल्कुल कायनाती और अब्दी हो जाते हैं। ये मुंतकली का एहसास ही इंसान को अंदर से हिला देने के लिए काफ़ी है। मतलब इंसान दुनियावी मालो असबाब से किस कदर टूटकर मोहब्बत करता है। हम चीज़ों को जमा करने में अपनी जिंदगियां, अपनी तवानाइयां लगा देते हैं, ये सोचकर कि ये सब हमेशा हमारे पास रहेगा। ये बहुत आम इंसानी नफ्सियात है। और ये अंधी मोहब्बत और गफलत देखकर वाकई दिल कांप उठता है। अस्तगफिरुल्लाह, इंसान कैसी अजीब और शराब जैसी जिंदगी गुजार रहा होता है। तो इस नाम के जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कायनात का हकीकी वारिस कौन है। और इसी तनाजुर में अगर हम अपने ज़राए पर गौर करें तो मालूम होता है कि कुरान मजीद में अल्लाह का नाम अल-वारिस 3 मरतबा आया है। सिर्फ 3 मरतबा? जी, लेकिन इसमें एक निहायत तवज्जो तलब पहलू ये है कि तीनों मकामात पर, जैसे सूरतुल हिज्र, सूरतुल अनबिया और सूरतुल क़सस में, ये नाम जमा के सीगे में आया है, यानी अलवारिसून या अलवारिसीन के तौर पर। अच्छा, जमा के सीगे में क्यों? अरबी ज़ुबान के उसूलों के मुताबिक यहाँ जमा का सीगा अल्लाह ताला की इंतहाई अज़मत, जलाल और लामहदूद ताकत को ज़ाहिर करता है। क्या बात है। और अहादीसे नबवी में अगरचे ये नाम बराह रास्त एक तन्हा लफ्ज़ के तौर पर इस तरह नहीं आया, लेकिन पूरी इस्लामी तालीमात में इसके मफ़हूम की कोई कमी नहीं। अच्छा, जरा इसको खोलकर देखते हैं। अगर हम आम इंसानी फ़हम के लिए एक मिसाल लें, तो क्या ये ऐसा ही नहीं है जैसे कोई बहुत बड़ा और ताकतवर ज़मींदार हो हाँ बिल्कुल। और उसकी हज़ारों एकड़ ज़मीन पर बहुत से किराएदार आते हैं। वो वहाँ अपने छोटे-छोटे मकान बनाते हैं, उनके गिर्द बाड़ लगाते हैं, रंगो रोगन करते हैं और यहाँ तक कि उन ज़मीनों की हुदूद पर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते भी हैं। जी, और वो भूल जाते हैं कि ये ज़मीन उनकी अपनी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन फिर एक वक्त आता है जब वो सब किराएदार एक-एक करके वहां से चले जाते हैं। तब वो सारी जमीन उन तमाम इमारतों के साथ वापस उसी एक असल मालिक के पास आ जाती है। तो मेरा ख्याल है हम जिस तस्वुर की बात कर रहे हैं वो इसी मिसाल की एक कायनाती सतह है। ये एक निहायत शानदार और हकीकत से करीब तरीन मिसाल दी आपने। दर हकीकत इमाम तिबरी और खत्ताबी रहमहुमुल्लाह जैसे अजीम मुफस्सिरीन ने इसी नुक्ते को एक कायनाती वुसअत के साथ वाज़े किया है। उन्होंने क्या फरमाया है? बड़ा सरफानी है। इंसान, जिन, जानवर, पौधे, हत्ता कि आसमानों ज़मीन की हर वो शय जिसे हम ठोस और दायमी समझते हैं, सब फना होने वाली है। सब कुछ मिट जाएगा? जी, जब सब मखलूक़ात अपने अंजाम को पहुंच जाएंगी तो दुनिया में कोई एक भी दावेदार बाकी नहीं बचेगा।
کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ یہ میرا گھر ہے یا یہ میری سلطنت ہے۔ اس وقت صرف اور صرف اللہ کی ذات واحد باقی رہے گی اور وہی ان تمام آسمانوں اور زمین کا تنہا وارث ہوگا۔ یعنی جب موت کی چادر سب کچھ ڈھانپ لے گی تو ملکیت کے تمام جھوٹے دعوے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ بالکل۔ انسان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ خود کو خواہ بغیر کسی حقیقی بنیاد کے مالک سمجھ بیٹھتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ تو محض ایک امین ہے، ایک عارضی محافظ ہے۔ یہ تو ہے۔ انسان کی یہ خود فریبی اور جھوٹا دعوی ملکیت واقعی افسوسناک ہے۔ استغفر اللہ کہ وہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی اور ایک امانت کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ لیتا ہے۔ اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس کائناتی سچائی کو سن کر ذہن میں تاریخ کے وہ کردار ابھرتے ہیں جنہوں نے اس حقیقت سے بغاوت کی تھی۔ بالکل۔ اگر بالآخر سب کچھ اللہ ہی کو وراثت میں ملنا ہے تو تاریخ کے ان جابروں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے خود کو دنیا کا خدا سمجھ لیا تھا؟ وہ لوگ جنہوں نے خزانوں کے پہاڑ کھڑے کر لیے تھے۔ تاریخ تو ایسے عبرتناک اسباق سے بھری پڑی ہے اور ہمارے ذرائع نے ان کی بہت واضح نشاندہی کی ہے۔ ذرا فرعون اور اس کے اس بے پناہ لشکر کو دیکھیں، جس کی طاقت کے آگے کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ جی، اور قارون کی مثال لیں، اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی بھاری تھیں کہ ایک پوری طاقتور جماعت کے لیے انہیں اٹھانا محال تھا۔ نمرود کا تکبر دیکھیں، یا پھر قوم عاد جن کے قد آور جسموں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان جیسی قوم تو شہروں میں پیدا ہی نہیں کی گئی تھی۔ بے شک، اور قوم سمود بھی تو تھی نا؟ بالکل، قوم سمود جنہوں نے محض اپنی طاقت کے گھمنڈ میں وادیوں کے اندر مضبوط ترین چٹانیں تراش کر اپنے محلات تعمیر کیے تھے، آج وہ سب کہاں ہیں؟ مٹ گئے سب۔ وہ سب فنا ہو گئے، ان کی آبادیاں آج محض کھنڈر ہیں، ان کا نام و نشان مٹ گیا اور صرف کہانیاں رہ گئیں۔ اور ان سب جابروں کا، ان کی چھوڑی ہوئی ہر شے کا وارث کون بنا؟ صرف اللہ رب العزت۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک بہت ہی عملی اور چپتا ہوا سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی بتائیں۔ اگر سب کچھ فانی ہے اور ہر چیز نے مٹ جانا ہے تو کیا انسان کو دنیا میں محنت کرنا ہی چھوڑ دینا چاہیے؟ مطلب کیا وہ کاروبار نہ کرے، گھر نہ بنائے، بس ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے؟ زندہ رہنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا؟ یہ بہت اہم الجھن ہے جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے، لیکن اسلام کا نظریہ بالکل مختلف ہے۔ اسلام قطعی طور پر ترک دنیا یا دنیا سے کٹ جانے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اچھا، تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ دنیا کمانے میں نہیں ہے، بلکہ مال کی محبت میں اندھا ہو جانے اور اس پر غرور کرنے میں ہے۔ انسان محنت کرے لیکن دل میں اس مال کو خدا نہ بنائے۔ ہمارے ذرائع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت چشم کشا حدیث مبارکہ موجود ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دن رات کہتا رہتا ہے میرا مال، میرا مال، حالانکہ حقیقت میں اس کا مال صرف 3 چیزیں ہیں۔ صرف 3 چیزیں؟ جی، پہلا وہ جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، دوسرا وہ جو اس نے پہن کر پرانا کر دیا، اور تیسرا جو سب سے اہم ہے وہ مال جو اس نے صدقہ کر کے اپنے لیے آخرت میں آگے بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ بس یہی اس کا اصل مال ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس کے بینک اکاؤنٹس میں ہے، تجوریوں میں ہے، وہ تو دراصل اس کا ہے ہی نہیں، وہ تو وہ وارثوں کے لیے چھوڑ کر رخصت ہو جائے گا۔ یہ واقعی سوچ کے دھارے بدل دینے والی بات ہے۔ یعنی ہم جس چیز کے لیے خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، اگر ہم نے اسے اللہ کی راہ میں آگے نہیں بھیجا تو وہ بس ایک عدد ہے جو ہم کسی اور کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے، اور ہمارے ذرائع میں دنیا کی اس فانی حقیقت کو سمجھانے کے لیے بارش کی ایک بہت ہی گہری مثال دی گئی ہے۔ ہاں، وہ مثال تو واقعی پوری دنیاوی زندگی کا خلاصہ کر دیتی ہے۔ جی، دنیا کی مثال اس بارش کی سی بتائی گئی ہے جو آسمان سے برستی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، فصلیں سرسبز ہوتی ہیں، اور وہ ہریالی دیکھنے والوں کو کس قدر بھاتی ہے۔ کسان تو اپنی محنت دیکھ کر خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ بالکل، لیکن پھر بہت ہی جلد موسم بدلتا ہے، وہ سب ہریالی سوکھ کر زرد پڑ جاتی ہے، وہ لہلہاتی فصل چورا ہو کر خوش و خاشاک بن جاتی ہے، اور ہوائیں اسے یوں اڑا لے جاتی ہیں جیسے وہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔
انسان کا شباب، اس کی طاقت اور اس کی ساری دولت کا انجام بالکل اسی زرد اڑتے ہوئے چورے کی طرح ہے۔ اور انسان اس واضح فانی نوعیت کو جاننے کے باوجود کس قدر غفلت کی نیند سویا رہتا ہے، یہ سن کر واقعی حیرت ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، ہم دنیا کے ان سرسبز کھیتوں کے سحر میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ ہمیں وہ خزاں کبھی نظر ہی نہیں آتی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر دنیا کا مادی مال و دولت اس قدر بے وقامت ہے تو پھر وہ کون سی اصل چیز ہے جس کے پیچھے انسان کو بھاگنا چاہیے۔ اور دیکھیں، یہاں آ کے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اگر سونا چاندی فنا ہونے والے ہیں تو پھر انسانیت کے سب سے عظیم اور دانہ ترین لوگ یعنی انبیاء کرام اپنی امتوں کے لیے کیا وراثت چھوڑ کر گئے؟ اس سوال کے اندر ہی دراصل حقیقی کامیابی کا راز چھپا ہے۔ بالکل۔ انبیاء کرام نے اپنے پیچھے کوئی مادی خزانوں کے انبار نہیں چھوڑے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے رب سے وارث مانگا تو انہوں نے کوئی جائیداد یا تخت و تاج سنبھالنے کے لیے وارث نہیں مانگا تھا، انہوں نے علم، نبوت کی روشنی اور دین کی دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی التجا کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کی جو وراثت پائی، مفسرین متفق ہیں کہ وہ علم اور نبوت کی وراثت تھی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو تورات دی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کی ابدی وراثت سے نوازا۔ اسی حوالے سے ہمارے ذرائع میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا وہ مدینہ کے بازار والا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو اس تصور کی بالکل عملی تصویر ہے۔ جی، وہ واقعہ اپنے اندر ایک پوری دنیا سمیٹے ہوئے ہیں۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ مدینہ کا بازار ہے، ہر طرف گہما گہمی ہے، لوگ دنیاوی نفع کمانے میں مگن ہیں۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں آتے ہیں۔ جی، وہ بازار کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر بآواز بلند کہتے ہیں کہ اے بازار والوں، تم یہاں کتنے بے بس بیٹھے ہو جبکہ وہاں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ اچھا، لوگ تو یہی سمجھے ہوں گے کہ کوئی مال بٹ رہا ہے۔ بالکل، وہ سمجھے شاید سونا چاندی بٹ رہا ہے۔ وہ فوراً بھاگتے ہوئے مسجد گئے، لیکن کچھ ہی دیر بعد مایوس لوٹے۔ کہنے لگے، اے ابو ہریرہ، وہاں تو کوئی مال نہیں بٹ رہا۔ ہاں، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور کچھ حلال و حرام کے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، افسوس تم پر، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو وہاں تقسیم ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیسا زبردست منظر ہوگا وہ! یعنی سچا علم دین اور قرآن کا فہم ہی اصل ترکہ ہے۔ بے شک، اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم اس علمی وراثت کو چھوڑ کر صرف مادی وراثت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ استغفر اللہ، ہم علم کو نظر انداز کر کے سچے وارث کو بھلا دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، انسان اکثر اپنی کمزور اولاد کے لیے ڈرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر اس نے سادگی اپنائی اور مال جمع نہ کیا تو بچوں کا کیا بنے گا؟ یہ ایک فطری خوف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں اس کا ایک تسلی بخش جواب دیا ہے۔ وہ 2 یتیم بچوں کی گرتی ہوئی دیوار کا واقعہ یاد ہے؟ جس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ جی بالکل، اللہ نے اس خزانے کی حفاظت کیوں کی؟ قرآن اس کی وجہ بتاتا ہے، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی ان کا باپ ایک نیک انسان تھا۔ مطلب نیکی کام آ گئی ان کے۔ حافظ ابن قصیر کے مطابق وہ ان کا سگا باپ نہیں بلکہ 7ویں کشت کا دادا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو بہترین وارث ہے، انسان کے نیک اعمال کی برکت سے اس کی آنے والی نسلوں کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے۔ یہ ہماری ترجیحات کا واقعی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اب آئیے ذرا کلام کا رخ اس آخری اور حتمی وراثت کی طرف موڑتے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو مستقل طور پر ملنے والی ہے، یعنی جنت۔ جی، زمین اور جنت کی وہ وراثت جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب میں جنت کے مناظر کی جو تشریح دی گئی ہے وہ تو انسان کو دنیا سے بے نیاز کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ تفصیل اتنی حیرت انگیز ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بالکل، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو وہ زمین وارثت میں دے گا جس کی مٹی اور دھول عام مٹی نہیں بلکہ خالص مشک اور زعفران کی ہوگی۔ کیا بات ہے! ہم دنیا کے مٹی کے پلاٹوں کے لیے لڑتے ہیں اور وہاں کی مٹی مشک کی ہے۔ جی،
اور اس جنت کی چھت کوئی عام آسمان نہیں بلکہ خود رحمان کا عرش ہوگا۔ اس کی عمارتوں کی اینٹیں خالص سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور جو کنکر قدموں تلے ہوں گے وہ مٹی کے ڈھیلے نہیں، موتی اور جواہرات ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے۔ نہروں میں ایسا دودھ ہوگا جو کبھی خراب نہیں ہوگا، شفاف شہد ہوگا، اور ایسی پاکیزہ شراب ہوگی جس میں کوئی خمار نہیں۔ میں تو ان خیموں کے بارے میں پڑھ کر حیران ہو گیا جو موتیوں کے بنے ہوں گے۔ ہاں، ہر خیمہ ایک تراشے ہوئے موتی کا ہوگا جس کی لمبائی 60 میل تک پھیلی ہوگی۔ 60 میل لمبا ایک موتی! دنیا کی ساری محنتیں اور محرومیاں اس ایک منظر کے سامنے کس قدر چھوٹی محسوس ہوتی ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور ہم دنیا کی ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر کیسے واویلا کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، ہم نے شاید کبھی اس جنت کی قیمت کو سچے دل سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ نقطۂ عروج ہے۔ یوم المزید؟ جی ہاں، یوم المزید، جس دن ایک منادی آواز لگائے گا اور اللہ رب العزت تمام پردے ہٹا کر اپنا براہ راست دیدار کروائے گا۔ اس نورانی منظر کے سامنے جنت کی پچھلی تمام نعمتیں چھوٹی لگنے لگیں گی۔ ایک انسان جب اپنی دنیاوی کوتاہیوں کو دیکھتا ہے اور پھر رب کی اس بے پایاں عطا کو، تو سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں بچتا۔ استغفر اللہ، ہم عمل میں کتنے کمزور ہیں اور اللہ کا انعام کتنا وسیع ہے۔ تو کیا اس عظیم وراثت کو پانے کے کوئی مخصوص اسباب بھی بتائے گئے ہیں؟ جی، اسباب بہت واضح ہیں۔ سب سے پہلا تو توحید اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ پھر نمازوں کی پابندی، خاص طور پر البردین یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ فجر اور عصر، یہ دونوں وہ اوقات ہیں جب قربانی دینا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، اور ایک بہت بڑا سبب صبر ہے۔ صبر کیسا؟ اگر اللہ کسی کی بینائی لے لے اور وہ صبر کرے تو بدلہ جنت ہے، یا کسی کے جوان بچے کی وفات ہو جائے اور وہ اللہ کی حمد کرے تو جنت میں اس کے لیے بیت الحمد بنایا جاتا ہے۔ یہ تمام اعمال دراصل آخرت کی وراثت کو آباد کرنے کا طریقہ ہے۔ ایک اور شرط کا بھی ذکر تھا نا ذرائع میں، اللہ کے ناموں کے حوالے سے۔ جی، احادیث میں ہے کہ جس نے اللہ کے 99 ناموں کا احصاء کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور احصاء کا مطلب صرف رٹنا نہیں بلکہ انہیں سمجھنا اور عملی طور پر اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ جیسے اگر اللہ العفو ہے تو انسان غصہ پینا اور معاف کرنا سیکھے۔ بینا یہی بات ہے۔ ہماری یہ گفتگو اب اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے، تو آخر میں اس نام الوارث کو استعمال کرتے ہوئے دعائیں کس طرح مانگنی چاہیے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بہت نمایاں ہے اس میں۔ جی، سورۃ الانبیاء میں ہے، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین۔ جب بھی انسان کو اپنی نسل کی فکر ہو یا وہ چاہے کہ اس کا نیک مشن آگے بڑھے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت گہری دعا بھی ہے جو تھوڑی پیچیدہ لگتی ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرماتے تھے وَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، یعنی اے اللہ انہیں ہمارا وارث بنا۔ تو کن چیزوں کو ہمارا وارث بنا؟ پچھلے الفاظ ملائیں تو مفہوم واضح ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے رب جب تک زندہ رکھے ہمیں ہماری بینائی، سماعت اور جسمانی قوت سے فائدہ اٹھانے دے اور انہیں ہمارا وارث بنا۔ مطلب اعضاء انسان کے وارث کیسے بن سکتے ہیں؟ یہی تو باریک بات ہے۔ ایک انسان مرتا ہے تو مال وارثوں کو ملتا ہے، لیکن اگر ایک انسان زندہ ہے مگر اس کی بینائی چلی گئی، سماعت ختم ہو گئی، تو وہ صلاحیتیں تو اس کے مرنے سے پہلے ہی مر گئیں۔ گویا وہ انسان اپنی ہی صلاحیتوں کا وارث بن کر رہ گیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا حیرت انگیز مفہوم ہے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگ رہے ہیں کہ میرے اعضاء میری موت تک سلامت رہیں اور وہی میرے وارث بنے، میں انہیں کھو کر ان کا وارث نہ بنوں۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی دعا ہے۔ ہم روزانہ ان نعمتوں کا یوں ہی بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور ہم ان نعمتوں کی بے حد ناقدری کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، اگر ایک لمحے کے لیے بھی بینائی چھن جائے تو سب اندھیر ہو جائے۔ بے شک، سچے الوارث سے یہی التجا ہونی چاہیے کہ یہ جسمانی امانتیں سلامت رہیں۔
تو آج ہم نے سیکھا کہ دنیاوی ملکیت محض ایک سراب ہے، کائنات کا حتمی وارث اللہ ہے اور انسان کی اصل وراثت اس کا علم اور اعمال ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ گفتگو کے بالکل آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے، اگر انسان واقعی یہ تسلیم کر لے کہ وہ اپنی دولت، وقت اور یہاں تک کہ اس جسم کا بھی صرف ایک عارضی محافظ ہے اور سب نے الوارث کی طرف لوٹنا ہے، تو کیا اس سوچ کے بعد ہماری آج کی ترجیحات بدل نہیں جانی چاہیے؟ کیا مادی چیزیں جمع کرنے کے بجائے کوئی ایسی غیر مادی وراثت، کوئی علم، کوئی نیک رویہ نہیں چھوڑنا چاہیے جو ہمیشہ زندہ رہے؟ اس پر سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ ہم آج کا یہ سفر یہیں روکتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔